अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से वजीर खजाना साहब ने टैक्स वसूली में नाकामी का आज एतराफ कर लिया, साथ साथ कुछ वादा सा तो किया है कि रिलीफ देंगे तनख्वाहदार तबके को, लेकिन बहरहाल देखते हैं ये कितना मुमकिन है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस मुतालबे के बाद इन मुज़ाकरात को किस डायरेक्शन में लेकर जाएगी। आखिर में हीट स्ट्रोक से अमवात में इजाफा हो रहा है, ये बात हम नहीं कह रहे, ये ईदी फाउंडेशन की जानिब से ये फिगर्स कोट किए जा रहे हैं और इसके हवाले से हुकूमत क्या कर सकती है, क्या किया जाना चाहिए। फैसल ईदी साहब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। आगाज करते हैं वजीर खजाना साहब ने आज प्रेस की, संडे का दिन था, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर कुछ वादे थे, कुछ गिले थे, कुछ दावे थे। एक मजमूई तौर पर बड़ी मिक्स्ड प्लेट सी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सबसे पहले तो उन्होंने टैक्स वसूली में नाकामी का इतराफ कर लिया। उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो टैक्स लगाना चाहते थे, अगर वो रिटेलर्स पर इंप्लीमेंट हो जाता, बल्कि हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, ये एक नाकामी थी जिसका इतराफ वजीर खजाना साहब ने किया, जो कि शहबाज साहब की ही साबिक गवर्नमेंट के खिलाफ एक चार्जशीट है। सुनिए। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, बिकॉज वी कैन नॉट हैव एनी सेगमेंट which is not contributing to the society. As of yesterday, 42,000 retailers have registered. और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है इंशाल्लाह फ्रॉम जुलाई। ये टैक्स क्यों नहीं लगा? ये बराह रास्त मदाखलत हुई। मरीम नवाज साहिबा ने ट्विटर के ऊपर मना किया इस टैक्स को लगाने से, उसके बाद ये टैक्स नहीं लगा। सो ये जो टैक्स है ये भी तनख्वाहदार तबके की जेब से ही वसूल होता रहा है और उसी पे बोझ डलता रहा है। एक जो वादा सा किया उन्होंने, पता नहीं उस वादे पे कितना एतबार करें, ये कहा है कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। ये वजीर खजाना साहब कह रहे हैं एक मुल्क के, ये जरा सुनिए। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव के प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा और इंशाल्लाह यही हमारी हिकमत अमली भी है और यही ख्वाहिश भी है और यही पुख्ता यकीन भी है कि इंशाल्लाह यही होगा। 24वां 25वां ये प्रोग्राम है पाकिस्तान का IMF का, ये कैसे आखिरी होगा, ये किन किन इंडिकेटर्स के बेस पे वो कह रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। एक और बात जो की आज वजीर खजाना साहब ने, उन्होंने कहा तनख्वाहदार तबके को हम रिलीफ देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब से बजट आया है डिस्टर्ब्ड है वो लोग जिनकी तनख्वाहें आती हैं या सोर्स पे ही टैक्स कट जाता है, टैक्स स्लैब को इतना बढ़ा दिया गया है। ये रिलीफ क्या होगा, जरा सुनिए। जहां से हमने शुरू किया था ये काम ऑन द सैलरीड क्लास इन टर्म्स ऑफ द डिस्कशंस एंड वेयर वी हैव एंडेड, इज इट मोर बर्डन? द आंसर इज एब्सोल्युटली देयर इज मोर बर्डन। और जैसे ही फिस्कल हमें स्पेस मिलती है, मैं बड़ा क्लियर हूं कि इस सेगमेंट को इंशाल्लाह हम सबसे पहले रिलीफ देंगे। एक और बात जो वजीर खजाना साहब ने आज अपनी तकरीर में कही, उन्होंने कहा कि तनख्वाहें नहीं ले रही काबीना, ये भी सुनिए। वज़रा हजरात हैं, उन्होंने तो वो सैलरी नहीं ले रहे। मैं ये भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम अपने यूटिलिटी बिल्स भी पे कर रहे हैं, क्योंकि मैं अब कुछ 4 महीने से हूं इस जॉब में, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। सैलरी भी नहीं ले रहे, अपने बिजली के बिल भी खुद दे रहे हैं, ये वजीर खजाना साहब ने हमें बताया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के, और ऐवान में खड़े होकर उन्होंने ये तकरीर की जिसमें उन्होंने इस बात का इतराफ किया और सवालिया अंदाज में ये नुक्ता उठाया कि क्या इस मुल्क के अंदर जो अवाम पर टैक्स लगाने वाले हैं वो खुद टैक्स देते हैं? मुल्क के अवाम पर टैक्स लगाने वाले खुद टैक्स देते हैं या नहीं देते, ये सवाल होना चाहिए। करप्शन का मेयार टैक्स की अदायगी या ना अदायगी में है। अगर मैं यहां से निकलूं, करोड़ों की गाड़ी में बैठूं, लाखों के बिजली के बिल हो, लाखों के गैस के बिल हो, 10-10 मुसल्ला मेरे साथ मुलाजिम हो और मैं टैक्स अदा ना करूं, तो उनके खर्चे का पैसा कहां से आता है? अच्छा सवाल है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। 2022 की उनकी तकरीर थी, तो थोड़ी सी रिसर्च की मेरी टीम ने, FPR की वेबसाइट पे हम गए, 2019 का डेटा मिला है, उसके बाद वो अपलोड नहीं हो रहा, गालिबन वो उसके बाद चूंकि इतना बड़ा स्कैंडल बन गया था वो डेटा अपलोड किया नहीं गया। FPR पाकिस्तान की वेबसाइट है, 2022 में डिक्लेयर हुआ है, लेकिन टैक्स ये 2019 है। बहरहाल एक ट्रेंड का पता चल जाता है कि इस मुल्क के अंदर टैक्स लगाने वाले खुद कितना टैक्स देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का उस दफा क्या टैक्स था? 82 लाख रुपीज, 42,000 उसमें एक्स्ट्रा उन्होंने दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, पहले मैं कैबिनेट मेंबर से शुरू करती हूं, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन से शुरू करती हूं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का टैक्स कितना था? 2,30,000। असद कैसर साहब का क्या टैक्स है? 5,55,000। ये उस डेटा के मुतालिक है जो FPR की अपनी वेबसाइट पे आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। आसिफ अल जरदारी साहब का कितना टैक्स था? 22,18,000। बिलावल भुट्टो साहब ने कितना टैक्स दिया? 5,35,000। अब्दुल कादिर पटेल साहब उनकी पार्टी के, वो चूंकि टैक्स इतना एब्सर्डली लो है कि मैंने कहा ये भी दिखा दूं कि 40,000 से भी कम टैक्स है जी अब्दुल कादिर पटेल साहब का। एहसन इकबाल साहब वजीर मनसूबा बंदी हैं, अभी भी हैं,
اس بجٹ میں بتا رہے ہیں کہ کتنی قربانیاں دینی چاہیے اور ایسے سیاست نہیں ریاست بچا رہے ہیں. یہ سارے بیانات ان سے ہی منسوب ہیں. 55,000 روپیہ ٹیکس دیا جی انہوں نے. 2019 کی بات کر رہے ہیں. اب چونکہ وہ تنخواہ بھی نہیں لے رہے تو کیا یہ ٹیکس بھی نہیں دیں گے؟ علی محمد خان صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. 2,52,000 یعنی 52,000 انہوں نے ٹیکس دیا تھا. وزیر مملکت ہیں ابھی علی پرویز ملک صاحب. 4,42,000 ٹیکس دیا تھا انہوں نے. چودھری صالح حسین صاحب اگین پرومیننٹ پولیٹیشین ہے. 6,34,000 ٹیکس صالح حسین صاحب نے دیا تھا 2019 میں. یہ آپ کو یاد کرا دیں. اس کے بعد یہ ڈیٹا FPR کی ویب سائٹ پر نہیں ڈالا گیا. ہم ڈھونڈتے رہے. ہم نے کہا ذرا شاہد خاقان صاحب کی اس سوال کا جواب ڈھونڈیں. خالد مقبول صدیقی صاحب 2 لاکھ روپے. راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم 87,000 روپیز. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب 29,94,000 تقریباً 30 لاکھ ٹیکس دیا انہوں نے. وزیر تعلیم رانا تنویر حسین 1,62,000. اسپیکر ایاز صادق 4,85,000. تو ایسے بہت ساری لمبی ایک لسٹ ہے. آپ سب لوگ FPR کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں کہ بھئی یہ جو ٹیکس ہے یہ کیا لگانے والے جو آپ سے مطالبہ کریں ٹیکس ہیں وہ خود ٹیکس دیتے ہیں یا پھر ہمیں یہ میجیکل فارمولا سمجھا دیجئے. بیکاز جو لائف سٹائلز ہیں, جو گاڑیاں ہیں, جو پرکس ہیں اس کے ساتھ مطابقت نہیں ہے آپ کے ٹیکس کی. سو ہمیں یہ میجک فارمولا سمجھا دیجئے تمام لوگوں کو کہ کس طریقے سے اس ٹیکس کے سسٹم کے ارد گرد سرکموینٹ کرتے ہوئے گنجائش نکال کے کم سے کم ٹیکس دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ سہولیات اور مراحت جو ہیں ان کو انجوائے بھی کیا جا سکے. ایسے بہت سارے سوالات اور بھی ہیں لیکن بحث کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ شہباز رانا صاحب موجود ہیں. بہت ووکل ہیں, ظاہر سی بات ہے. ٹیکس کے ایشو کے اوپر جب جگہ سکڑتی جائے تو آپ کو پرسنلی دکھ ہوتا ہے. ثناء اللہ خان صاحب سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہے معاشی امور کے. یہ پریس کانفرنسز بھی اٹینڈ کرتے ہیں معاشی امور کے اوپر. یہ دونوں حضرات ان کی نظر بھی ہوتی ہے. شہباز صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. یہ مجھے 2022 کے بعد جو فائل ہوا ڈیٹا ملا نہیں ہے, کیا ہے نہیں یا ہم نے صحیح سے دیکھا نہیں یا یہ اپلوڈ نہیں ہوتا؟ پہلے تو اس پہ پوچھیں یا یہ لیگلی بائنڈ ہے یہ ڈیٹا ڈالنے کے لیے کہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. لیگلی کسی بھی ٹیکس پیئر کا, چاہے وہ پبلک آفس ہولڈر ہے یا کوئی پرائیویٹ سٹیزن ہے, اس کا جو ڈیٹا ہے وہ نہیں پبلک کیا جا سکتا, وہ ویب سائٹ پہ بھی نہیں آ سکتا. چونکہ پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے ہمیشہ ایک کرٹیسزم رہا ہے کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کے جو ٹیکسز سے میچ نہیں کرتا. کیونکہ کچھ اساسی آپ کو پتا ہے کہ سینٹ آف پاکستان میں اگر کسی نے ممبر بنا, نیشنل اسمبلی میں بنا, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈسکلوز ہوتے تھے. تو اس کے بعد غالباً اسحاق ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو تب یہ پریکٹس شروع ہوئی اور اس کو ویب سائٹ کے اوپر ڈالنے سے پہلے وفاقی کابینہ کی باقاعدہ منظوری لی جاتی ہے کہ جو قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو ریلیکس کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ ڈیٹا ڈالا جاتا ہے. لیکن جب ٹیکسز ان کے ہیں نہیں تو یہ سلسلہ پھر اس کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیا گیا جو ہے PTA کی گورنمنٹ ہے اس کے ٹائم پہ. بٹ اس کا جب یہ ریلیز ہونا شروع ہوا تھا 2013 یا 14 کا سال تھا, تب سے لے کے اگر آپ دیکھیں نا 2018-19 کا, تو ابھی بھی جتنا بھی کم ہے اس میں بھی سبسٹینشیل انکریز ہے کمپیئر ٹو دی پریویس ایئرز. کیونکہ آپ لوگ جب سوال کرتے تھے تو پارلیمنٹیرینز کو تھوڑا سا محسوس ہوتا تھا کہ بے عزتی زیادہ ہوگی, تھوڑی سی اماؤنٹ اور جو ہے وہ شو کر دو. بٹ وہ پھر ایونچولی وہ سلسلہ جو ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا اور اس کے بعد کوئی نئی جو ہے وہ ڈائریکٹری پارلیمنٹیرینز کی وہ نہیں آئی. آئی ہوپ کہ جو حکومت نے اب کیا ہمارے ساتھ, ہم سب کے ساتھ, پوری قوم کے ساتھ جتنا ہم پہ برڈن ڈالا ہے, جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, خود محمد اورنگزیب جو وزیر خزانہ, وہ ایک سمری لے کے جائیں گے اگلی میٹنگ میں کابینہ کی اور کہیں گے جب ہم نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کرنا ہے تو لیٹس سی کہ وہ کتنا انہوں نے ٹیکس پے کیا. اگر آپ کو ٹیکس چاہیے ہم سے, ہمیں کانفیڈنس دیجیے, اپنے ٹیکس ہمیں بتائیے کہ آپ کتنا دیتے ہیں. پھر عام عوام کہے گی کہ بھئی ہماری تو حکمران کلاس اتنی ٹیکس دے رہی ہے, ہمیں فوراً دینا چاہیے. ثنا صاحب آر یو سرپرائز جو میں نے نمبرز پڑھے, آف کورس یہ پرانے ہیں, میں صرف ٹرینڈ کی بات کر رہی ہوں. میں بالکل سرپرائز نہیں ہوں کیونکہ میں یہ 2013 سے دیکھ رہا ہوں اور اس میں اگر کچھ ہے جس کا بھی ہے تو وہ زیادہ تر ایٹ سورس ہے جو تنخواہ سے کٹتا ہے. اور باقی جو چیزیں آپ آج بھی دیکھ لیں, منسٹر انکلیو میں جو آپ یہ اورنگزیب صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم تنخواہیں نہیں لے رہے, کمال سرکاری گھروں میں رہ رہے ہیں اور بل ان کی کمپنیاں پے کرتی ہیں, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. مطلب یہ تو بات ہی غلط ہے کہ بھائی کس لیے آپ پھر وزیر کس لیے بنے ہیں. پاکستان میں تو سیاست ہوتی ہے پاور حاصل کرنے کے لیے, اور آپ کو پتا ہے وزیر بننے کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں. تو بالکل مجھے سرپرائز نہیں ہے, یہ سچویشن یہی ہے, ان کے لائف سٹائل سے یہ میچ نہیں کرتا. تو طریقہ کار کیا ہے ٹیکس کو ارد ہمیں بھی بتائیں نا, یہ کیسے اتنی گاڑیاں اور اتنے گھر اور اتنے بزنسز لیکن ٹیکس اتنا کم دینا ہے, ہمیں بھی سکھائیں نا کیسے کرتے ہیں یہ. نہیں یہ تو سیکھنے کی کیا بات ہے, یہ ان کے نام پہ ہی نہیں ہے کوئی چیز. تو پھر فیملی کے نام پہ, کسی فیملی کے نام پہ ہے, کسی اور کے نام پہ ہے. اسی طرح جو نیب میں جتنے کیسز آئے ہیں اس میں جو کھلی ہیں ساری باتیں آپ نے دیکھ لیا ہے, کوئی فلودے والے کے نام تھا, کوئی کسی کے نام تھا. تو تمام کا جتنا بھی ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بزنس کسی اور کے نام پہ کرتی ہے, اور جب آپ ان سے لائف سٹائل کی بات کریں
تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ قرضے لے کے گزارا کرتے ہیں. بزنس پہ تو ٹیکس دیتے ہوں گے نا کہیں نہ کہیں. بزنس کا علیحدہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے شیئرز ہوتے ہیں نا ہر بزنس میں، تو شیئرز کے حساب سے آپ کو آمدن جو آتی ہے اس آمدن پہ ٹیکس تو بنتا ہے. اگر آپ کی سال کی 6 لاکھ سے زیادہ جو بھی آمدن ہے اس پہ آپ کو ٹیکس تو دینا ہے. جو تنخواہ دار ہے اس کا ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. باقی بزنس مین کو اپنا جو ریٹرن فائل کرتا ہے اس میں ظاہر کرتا ہے ہر سال کے میرے پاس اتنا میری انکم تھی اور یہ میں نے ٹیکس پے کرنا ہے. اور ایف بی آر بھی ویسے بھی ایف بی آر کا جو طریقہ کار ہے اس میں پولیٹیشین خاص کر جو پاور میں رہتے ہیں ان کے پاس جانے سے بھی، ان کو نوٹس دینے سے بھی ڈرتے ہیں. یہ کلچر ہے بدقسمتی سے. تو اس سے میں ان کی بلاک ہوں گی جن کا چھوٹا موٹا ٹیکس چوری کا کام ہوگا نا، ایسے جن کے چھوٹے موٹے جن کے گیپس ہوں گے یا بالکل ایسے میں کن کی بلاک بڑا چور کبھی پاکستان میں پکڑا گیا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے یہ سارے چور ہیں، نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں ٹرانسپیرنسی ایک ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے. اگر آپ ٹیکس ڈائریکٹری آپ نے دیکھی ہو، آپ کی اسٹاف نے دیکھی ہو، وہ جو بات ہے نا، آپ یہ سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. اب یہ جو $12 بلین کا ایک کیس آیا تھا، جو سوال بھی میں نے اٹھایا تھا، جو دبئی لیکس تھا، اس میں ساری چیزیں سب مان بھی رہے ہیں. ان سے پوچھ لینا، نہیں پوچھ سکتے کوئی پوچھے اس میں، کیونکہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں، تمام لوگ ہیں اس میں. تو کسی سے ابھی تک انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں پوچھا ہے لیکن کوئی بات نہیں پوچھا. اسٹریٹجی بڑی سمپل ہے نا. اسٹریٹجی یہ ہے کہ مان لو کہ ہاں حالات بڑے خراب ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، ہاں کریں گے، آپ کا سوال ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، لیکن کرنا کیا ہے؟ کرنا وہی ہے جو کہ چند لوگوں کا، چند سیکٹر کا جو مفادات ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو دس از دا بگیسٹ اس وقت جو آپ کا کنسرن. اگر آپ کہیں نا ان سب کو پتا یہ ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن سب میں اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیں جہاں پہ آپ نے کسی کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. اگر ہم صرف لسٹ نکالنا شروع کر دیں نا کہ کس کس کو کیا کیا فائدہ ملا. ابھی آپ اپنے بیانیے میں انٹرو میں ذکر کر رہی تھی کہ وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ جب فسکل سپیس ملے گی تو ہم سیلڈ کلاس کو جو ہے وہ ریلیف دیں گے. نہ ہی سمجھے نا. نہیں، میرا اس پہ کاؤنٹر سوال ہے تھرو یور پلیٹ فارم. کیا انہوں نے فسکل سپیس ان کو مل گئی تھی کہ 1947 سے لے کے آج تک جتنے پاکستان کے سولین اور آرم فورسز کے امپلائیز ہیں 1947 سے لے کے آج تک، جس میں ریٹائرڈ اور سرونگ، چاہے وہ بیوروکریٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی ہے یا پروونشل گورنمنٹ کا، یا وہ کسی بھی آرم فورس کا وہ امپلائی ہے ایگزسٹنگ اور سب کا، ان کو جب انہوں نے ٹیکسوں میں چھوٹ دی ہے، جب وہ پلاٹ اپنا بیچیں گے، اس کو ٹرانسفر کریں گے، تو اس کی سپیس کہاں سے ملی؟ مجھے اس کا یہ جواب دے دیں. میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ایڈوکیٹ کروں گا کہ جب فسکل سپیس ملے گی سیلڈ کلاس. اور دوسرا جملہ جو 12 انہوں نے آج کی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ جی دیکھیں ہمارا تو انفورسمنٹ کا یہ عالم ہے کہ کوئی مانتا ہی نہیں، آئی ایم ایف بھی نہیں مانتا کہ ہم انفورسمنٹ سے ٹھیک کر لیں گے، آپ لوگ بھی نہیں مانتے کہ انفورسمنٹ سے ٹھیک کر لیں گے، ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ہم پہ نہ رہنا، یہ جو لگ گیا سو لگ گیا. سو ہم سب نے شور کیا کہ کوئی ریلیف مل جائے گی. انہوں نے ہمیں کہا بالکل ریلیف ملے گی، آپ جو انکم ٹیکس دیں گے اس کے اوپر آپ 10% جرمانہ دیں گے. یہ کبھی ہوا دنیا میں کہ آپ نے جو انکم ٹیکس پے کیا ہے، قانون جو نیا پاس کیا قومی اسمبلی نے، اگر آپ کی سالانہ آمدن 1 کروڑ روپیہ ہے، ماہانہ آمدن تقریباً 8,40,000 روپے، اس کے اوپر آپ کا بنتا ہے 35% ٹیکس ہے. 35% ٹیکس دینے کے اوپر 10% جرمانہ پڑے گا. یہ قانون ہے آپ کا، یہ ابھی پرسوں پاس ہوا ہے جی جو اینی ویئر ان دا ورلڈ. مجھے ایگزامپل دے دیں. سو یہ جو سارا ایشو ہے اس میں تو آپ ڈسکریج کر رہے ہیں نا، جو پہلے ٹیکس دیتے بھی ہیں وہ دے ول فائنڈ اے وے اراؤنڈ دا سسٹم. یہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ ٹیکس دے دیں گے. انسینٹیوائز تو نہیں کر رہے نا آپ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں آ گیا ہے یا جس کی تنخواہ سورس پہ کٹ رہی، وہ تو مت مار رہا ہوگا نا کہ میں نے کیوں رجسٹر کروایا اپنے آپ کو. نہیں، وہ تو دیکھیں نا، وہ تو آپ ایک بینکنگ چینل سے آپ سیلری لے رہے ہیں، وہ تو کٹے گی. اگر کیش لے رہے ہیں جس طرح انہوں نے لکھا بھی کہ کیش میں لینا شروع کرتے، تو وہ پھر وہ تو ایک دفعہ مجھے انٹرپٹ کیا، ایک دفعہ میں کروں گا. آئندہ آپ نے کسی بھی پریس کانفرنس میں یہ سوال نہیں کرنا کہ اینکر پرسنز کیوں کیش میں تنخواہ لے رہے ہیں. اب چھوڑ دیں یہ سوال کرنا کیوں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کیش میں لو. جی سو آپ کر رہے تھے اپنی کیا؟ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس کو ایگزامپل بنانا پڑے گا، ان لوگوں کو خود پہلے آگے آنا پڑے گا. جو آپ چیزیں ڈیٹا بتا رہی ہیں، اگر جس طرح شاید خاقان عباسی جو ہے سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک بات ہے، مفتاح اسماعیل صاحب بہت ٹیکس دیتے ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. کوکو مون کی ہے وہ، اس کے حساب سے جو ان کو ملتا ہے وہ پھر ٹیکس پے کرتے ہیں. تو یہ ایگزامپل ہے ہمارے لیے نا، اور ان کو بتانا چاہیے. اور یہ جو لسٹ انہوں نے روک دی ہے اس کو پبلش ہوتے رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جن کو ووٹ دے رہے ہیں، جو ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، پالیسیاں بناتے ہیں، وہ خود کتنا ٹیکس. اچھا وہ کر کیا رہے ہیں؟ میں یہ کوئکلی سیگمنٹ کو سمیٹنے سے پہلے اور مزید آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، ذرا لوگوں کے لیے سامنے رکھتے ہیں. یہ جو ہم نے دیکھا
کہ پیسے نہیں ہیں, جو فسکل سپیس نہیں ہے. ہمیں شہباز رانا صاحب نے پوچھا ہے کہ بھئی کیسے کریٹ ہو رہی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جی آپ 2-2 ارب روپے نئی گاڑیوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ آپ قرضے لے کر افسران کو بونسز دے رہے ہیں. یہ فسکل سپیس کریٹ ہو گئی ہے. گاڑیاں لینے کے لیے فسکل سپیس کریٹ ہو جاتی ہے, لیکن جو ٹیکس آلریڈی سیکٹر ہے اس کو مزید ٹیکس ریلیف دینے کے لیے فسکل سپیس کریٹ نہیں ہو پاتی. آخر میں آن اے لائٹر نوٹ, اس سال جو ڈیٹا سامنے آیا ہے, سال 2023 میں جو برین ڈرین اس ملک میں ہوا ہے وہ 119% سے زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے اس ملک کے اندر. تو کسی بہت ہی ہوشیار بابو نے بیٹھ کر کہا کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہم اس برین ڈرین کو روکیں, کیوں نہ ہم ٹکٹوں کے اوپر پیسے بڑھا دیں, کیوں نہ ہم اس پہ ٹیکس لگا دیں, تاکہ جو لوگ جا رہے ہیں تو جاتے جاتے کوئی پیسے تو دے نا, جیسے ایگزٹ ٹیکس بھی دے کر جائیں. تو یہ انہوں نے اس کے اوپر لگا دیا. حکومت نے فضائی سفر پہ خود بھاری ٹیکس لگا دیا ہے. جائیں جی, آپ ضرور ملک چھوڑ کے جائیں, لیکن تھوڑا سا اور ٹیکس دیتے ہوئے ہمیں چلے جائیں آخری مرتبہ بھی اگر آپ نے جانا ہے. جبکہ دوسری طرف ارکان اسمبلی کی تنخواہیں تو بڑی ہیں, لیکن جو ان کے سالانہ ٹیکس جو یہ فضائی ٹکٹس ہیں نا, ٹکٹس ہیں, ان کے اوپر جو ریلیف ان کو ملا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ سالانہ ٹریولنگ واؤچر کو 25 سے بڑھا کر 30 کر دیا گیا ہے. سو آپ کے لیے ٹیکس اگلا ایکسٹرا لگ رہا ہے ٹکٹس کے اوپر. ان کے لیے چونکہ مہنگائی زیادہ ہو گئی تو 25 سے 30 واؤچرز کر دیے ہیں, اور اگر وہ ختم ہو جائے گا سال تو آپ اگلے سال استعمال کر سکتے ہیں, لیپس نہیں ہوں گے. تو یہ ہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ کی صورتحال. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے. پھر یہ جو اس وقت صورتحال ہے ہماری معاشی طور پہ, اس کا کوئی رستہ ہے بھی آگے یا نہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ جو نیا سپلیمنٹری بجٹ آیا اس حوالے سے جو ٹیکسز میں ری ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, اور خاص طور پہ جو حکومت کا اعتراف ہے کہ وہ بار بار ٹیکس نہیں وصول کر پاتے, اس حوالے سے گفتگو کی. پروگرام کے سلسلے میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, رہنما ہے عوام پاکستان پارٹی کے. ذرا پہلے بجٹ کے حوالے سے گفتگو کریں گے, پھر ظاہر سی بات ہے آگے سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کی طرف تو گفتگو نیچرلی جائے گی. آپ کو لگتا ہے کیا حکومت یہ بجٹ سروائیو کر لے گی؟ بیکاز اس میں جو ٹیکسیشن ہے, بجلی کے بل, گیس کے بل, خود پی ایم ایل این کی اپنی سپورٹ بیس کے اندر اس حوالے سے بہت زیادہ تشویش ہے, اور اس کے بارے میں بڑے ووکل ہیں ان کی اپنی سپورٹ ہے. پتہ نہیں حکومت سروائیو کرے گی یا نہیں, بجٹ سروائیو نہیں کرے گا. اچھا, یہ بجٹ نہیں چل سکتا. میں حیران ہوں کہ کس سوچ پہ یہ بجٹ بنایا گیا ہے. اب دیکھ لیں, آپ نے جو ایکسپورٹس ہیں, دنیا ایکسپورٹس کو انسینٹیوائز کرتی ہے, آپ ڈس انسینٹیوائز کر رہے ہیں. آپ انہیں مزید ٹیکس لگا رہے ہیں ایکسپورٹس پہ. آج حالت یہ ہے, میں کل 2 لوگوں سے ملا, انہوں نے کہا جی ہم تو اب ایکسپورٹ کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں رہا. وہاں مارجن, ایکسپورٹ میں مارجن پاکستان والے نہیں ہوتے جو ہمارے ملک کے اندر ہوتے ہیں. بڑے تھن مارجن, بڑے تھن مارجن ہوتے ہیں, بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے, پھر آپ جو سودے لیتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو اپنے سودے نہ کر رہے ہیں اپنے کسٹمرز کو, ہم نہیں آپ کو سپلائی کر سکیں گے. سب سے مہنگی بجلی آپ کی, سب سے مہنگی گیس آپ کی, سب سے مہنگی زمین آپ کی, اب آپ نے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. کیسے آپ ایکسپورٹ کریں گے؟ کون سی انڈسٹری یہاں سروائیو کر سکتی ہے اس کے تحت؟ پھر آپ نے جو ٹیکس لگا دیا, انکم ٹیکسز 50%, جو سیلری کلاس کے اوپر سرچارج ڈال, ٹاپ سرچارج ڈال کے 40% پہ آپ چلے گئے, 50% کے قریب چلے گئے. 50% ٹیکس وہ ملک لگاتے ہیں جو پیدائش سے وفات تک تمام ذمہ داری آپ کی اٹھاتے ہیں. اسکینڈینیوین ممالک ہیں, یہ ہے وہ ممالک ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ آپ نے ٹیکس بیس بڑھانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی. میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں. یہ جو 50% ٹیکس آپ نے لگایا ہے, پارلیمان میں جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ ٹیکس لگایا ہے, جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں, ان کی اکثریت پر یہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے. ان کا لائف سٹائل آپ کو بتائے گا کہ ان کی اکثریت پر یہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے. کیا وہ دیتے ہیں؟ اگر وہ نہیں دیتے تو پاکستان کے عوام پہ کیسے لگائیں گے؟ کوئی آدمی, سب جو نوکریاں کر بھی رہے تھے اچھے لوگ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. کوئی یہ ٹیکس برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو ایک ان نیچرل ٹیکس آپ نے لگا دی ہے. لیکن ٹیکس بیس بڑھانے میں چونکہ آپ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور آپ نے پورے قریب سے بھی دیکھا ہے, مسئلہ کیا ہے ان اے وے کہ اگر آپ کی کیپیسٹی کیا ہے نہیں ریاست کی, انٹینٹ نہیں ہے,
یا جو پاور گروپس وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ کر ہی نہیں دیتے. جیسے آپ نے پارلیمنٹیرینس کی بات کی, دے شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. پہلے بتائیں کہ ہم کتنا ٹیکس دیتے ہیں, ہم ان کے پیچھے پیچھے ٹیکس ضرور لیں آپ کو پتا ہے ان کا ٹیکس ریکارڈ پبلک ہے, ہم نے چلایا ہے. آپ دیکھتے ہیں کون دیتا ہے. اکثریت, میں سب کا نہیں کہتا, ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ اس 50% ٹیکس نیٹ میں آئے گی. تو یہ کیسے کرتے ہیں, یہ کیسے سرکموینٹ کرتے ہیں, یہ کیا جگاڑ ہے کہ یہ سارا ٹیکس پاکستان جو کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں ویسے؟ اپنے ناموں پہ سانسیں نہیں رکھتے کمپنیوں کے نام پہ. آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ کی کوئی اکاؤنٹنگ نہیں ہے, اب نان فائلر بن جائیں, اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم نے تو خود ہی موقع دے دیے ہیں. اب ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر پہ ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں اگر ایگریکلچر کر رہا ہوں, میں سب اخراجات کر کے سب کچھ کر کے میرے پاس پیسے بچتے ہیں جو میں خرچ کر رہا ہوں, کیا اس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے؟ جو آپ رینٹ لے رہے ہیں, جب ایکسیسو ٹیکسیشن ہوگی لوگ ٹیکس نہیں دیں گے. تو آپ نے کوشش کی ٹیکس لگانے کی؟ جی, ہم نے 2018 میں 3 ٹیکس کے سلیبز بنائے تھے, 5%, 10%, 15%. اس سے اوپر ٹیکس نہیں تھا. یہ تو سیلریڈ کے لیے نا, لیکن جو باقی جن کو ٹیکس سب کے لیے دیکھیں, اس کا اگلا سٹیپ وہ تھا. اگلا سٹیپ یہ ہے, جس آدمی کے پاس شناختی کارڈ ہے, جو ایک ذمہ دار شہری ہے ملک کا, جو ووٹ ڈالتا ہے, وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے. وہ ایک آپ ایپ بنا دیں, وہ آ کے لکھ دے گا میرے کوئی انکم نہیں ہے, خدا حافظ. پھر جب وہ پیسے خرچ کرے گا تو میں اسے پوچھنے کے قابل ہوں گا کہ جناب آپ کے نام تو یہ بجلی کا بل آ رہا ہے, آپ تو عمرے پہ جا رہے ہیں, آپ کی کریڈٹ کارڈ ہے, آپ ٹریول کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ نے انکم پکڑنی ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب پکڑے جائیں گے, یہ ایوان بھی خالی ہو جائیں گے, جوڈیشری بھی ہے, اس میں سب شامل ہیں. ہم سب ٹیکس کی چور ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور اسپیشلی جتنی یہ ریگریسو ٹیکسیشن, جب آپ بڑھائیں گے ٹیکس کے ریٹ, لوگ بالکل ٹیکس نہیں دیں گے. تو پھر اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ مطلب آپ نے مڈل کلاس کی کمر توڑ دی, وہ پاورٹی لائن کے قریب چلی جائے گی. یہی ہوگا نا کہ نیچے آپ کو دھکیل دیں گے جنہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کے لیے سوشل اپورڈ موبلٹی کا خود چانسز کریٹ کیے. پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت تک آ کے آپ ٹیکس لے کے ایونچولی کمر ٹوٹ گئی, پھر کہاں سے پیسے ہیں؟ صرف ٹیکسز نہیں ہے, آپ بجلی دیکھ لیں. پچھلے سال میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, جو 7,300 کا بل تھا وہ اس دفعہ 17,400 ہے. یہ کیسے ہوا؟ اس عرصے میں تو نہ روپی ویک ہوا ہے, وہی ریٹ چل رہا ہے. کیسے یہاں پر پہنچے ہیں؟ یہ بیسیکلی ہماری مس مینجمنٹ ہے حکومت کی. تو آپ اپنی, پھر حکومت اگر خود فرنٹ سے لیڈ کرے نا, آپ کیا فریز کر دیں اپنی جو رقم آپ نے پچھلے سال کی تھی 600 کچھ ارب آپ نے کیا تھا, آپ نے اس کو 24% انکریز کر دیا. آپ اس کو فریز کریں. حکومت کے یہ جو ختم کریں ادارے, یقین کریں ایک لمبی فہرست ہے بے سود اداروں کی. آپ لوگوں کو آپ رکھیں. جو خرچہ ہے ایک منسٹری کا, اس میں تنخواہ ایک بہت چھوٹا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کر جو منسٹری وہ اس کی اپنے وجود سے ملک کو نقصان پہنچاتی ہے, اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا. یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے, آپ ریفارم نہیں کریں گے, آپ نہیں چل سکتے. یہ جگاڑ کب تک کریں گے؟ لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکا نا. مطلب فار ایگزامپل اگر ہم جنرل مشرف صاحب کی بات کریں, آل پاورفل, سنگل 1 پیج کی بات کریں, 2018 کی گورنمنٹ, ابھی بھی گورنمنٹ سنگل پیج کے اوپر ہے, 1 پیج ہے نا سارے. نہیں کر سکتے آپ, ٹریڈر سے ٹیکس لے ہی نہیں سکتے, وہ آپ کے خلاف سڑکوں پہ آ کے. حکومتیں سب سے کمزور ہوتی ہیں, غیر نمائندہ حکومتیں ٹیکس نہیں لگا سکتی. یہ ہماری بڑی خام خیالی ہوتی ہے. مشرف صاحب کے پاس اس وقت باہر سے پیسہ, ہم تو قرضے کے پیسے گزارا کرتے رہے ہیں نا, اب وہ سپیس ختم ہوگی, مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے. سب نے یہی کام کیا ہے. اس وقت سپیس تھی, آپ کرتے تھے. اب آپ صوبوں کو دیکھیں, ان کو ذمہ داری ان پر ڈالیں. آپ اضافی قرضے وفاق لے رہے ہیں, صوبے ادھر اس کو خرچ کیے جا رہے ہیں, بے دردی سے خرچ کیے جا رہے ہیں, پرواہی نہیں ہے. یہ آج ذرا ہمیں ایک ملک کے طور پہ سب باتیں سوچنی پڑیں گی. یہ پاکستان کے عوام اس ٹیکس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, یہ بالکل بڑا کلیئر ہے. تو اس کے بعد ٹیکس لوگ نہیں دیں گے, ٹیکس نہیں دیں گے, تو پھر اس کے بعد پیسے آئیں گے کہاں سے؟ مطلب ایونچولی کبھی نہ کبھی تو یہ شرافیہ کی پیٹ پہ لات پڑے گی نا, تو پھر کہاں جائے گی؟ لاجیکلی اس کا کیا ہے, ذرا بتائے نا, لگے لوگ سمجھ میں. آپ نے 20 روپے کمٹ کیا پیٹرول پہ, پی ڈی ایل, آپ نے اس کو 10 کر دیا. یہ مجھے اب نمبر نہیں پتا, میرا خیال ہے 200 ارب سال کا فرق پڑتا ہے. وہی 200 ارب آپ نے ٹیکس لگا دیا, انکم ٹیکس. اب آپ نے پیٹرول کا جو ایشو ہے وہ مارکیٹ کنڈیشنز کے ساتھ ہے, وہ ابزارب ہو جاتا ہے, ایک عرصے کے بعد نظر نہیں آتا. ابھی جو 10 روپے قیمت گری تھی, اب وہاں پہ اگر پی ڈی ایل لگا دیتے
آج وہ پی ڈی آر کی شکل میں نظر نہ آتا. دینا تو لوگوں نے, لیکن لوگ اس کو برداشت کر لیتے ہیں, پرائسز اوپر نیچے جاتی ہیں. یہ جو آپ نے ٹیکس لگا دیا, آپ یقین کریں جو اس ملک میں اچھے مینیجرز ہیں کمپنیز میں, سب ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. ٹھیک بات ہے, لیکن ایز سمبڈی جو کہ آپ نے سب سے زیادہ ٹیکس دیا اس ملک کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر بات کریں تو اس لیے آپ کی جو رائے ہے یہ میرے لیے محترم ہے. کن 3 سیکٹرز پہ ٹیکس لگنا چاہیے, نہیں لگتا, اور کیوں نہیں لگتا؟ سیکٹرز پہ وہاں ٹیکس لگائیں, پھر لوگوں پہ ٹیکس لگائیں. پر وہ جو شہری ہے جہاں سے بھی کما رہے ہیں, آپ جس سیکٹر میں مرضی کما رہے ہیں, آپ پاکستان کے شہری ہیں, آپ کما رہے ہیں, آپ کے ذمہ ٹیکس ہے. پوری دنیا یہی کرتی ہے, اس میں کوئی ایگزمپشنز نہیں ہے. بس اتنی بات ہے. یہاں سے آپ ذمہ دار, اور ٹیکس ریٹ گرا دیں, لوگ ٹیکس پے کریں گے. 40% کوئی نہیں دے گا, 50 نہیں دے گا. اگر آپ 15 رکھیں گے لوگ دے دیں گے. سو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ملک میں معاشی استحکام تو ہے نہیں. یہ جو سارے آپ نے کہا کہ ریفارمز کرنے بھی, اس کے لیے تو آپ کو ایک کانسٹیچوئنسی کی طاقت چاہیے ہوتی ہے نا, وہ کسی کے پاس بھی نہیں. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک مطالبہ کیا کہ جی نئے انتخابات چاہیے. پہلے کوئکلی سنوا دوں, پھر آپ سے پوچھوں کہ بھئی یہ کیا ممکنات میں سے ہے, ذرا سنیں. اس مطالبے کے ساتھ کہ قوم کو ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اثر نو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات منعقد کیے جائیں. چونکہ اب تو آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی عوام پاکستان, الیکشن کے حوالے سے مولانا صاحب بات کر رہے ہیں, یہ ٹھیک مطالبہ ہے؟ کیا اس وقت متحمل ہو سکتے ہیں الیکشن کے؟ اور حل ہے تو وہ بتا دیں. حل ہے جب ایک جمود آ جائے, سیاسی جمود, سیاسی عدم استحکام ہو جائے, الیکشن مشکوک ہو جائیں, حکومت مینڈیٹ ہی نہ رکھتی ہو, یہ عام تاثر ہے, پھر آپ اس کیا حل رہ جاتا ہے؟ حل یہ ہے کہ جو اوریجنل فارم 45 ہے اس کے بیسس پہ فیصلہ کریں, نظام آگے چلائے, بجائے اس کے کہ نہیں ایکسر. یہ جوڈیشری کے پاس معاملہ ہے, فیصلہ کر لیں. کون سی مشکل بات ہے؟ اوریجنل فارم ہے ہی کوئی نہیں, ایشو ہی نہیں ہوئے. یہ نئی بات نہیں ہے. فارم 45 18 میں بھی یہی ہوتا رہا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. یہ 85 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کو نئے الیکشن, لیکن اس سے پہلے ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن ضروری ہے. آج ہم نے ملک کے اندر تفریق ڈال دی ہے, اداروں کے اندر تفریق ہے. فوج کچھ سوچ رہی ہے, جوڈیشری کچھ سوچ رہی ہے, سیاستدان کچھ سوچ رہے ہیں. سیاستدان سارے کرسی کی تلاش میں ہیں, سارے کرسی کے لیے فوج طرف دیکھتے ہیں. اس طرح ملک نہیں چلے گا. کیسے ہوگا یہ پولیٹیکل ویکنسی؟ کون لیڈ کرے گا؟ کس کے پاس لیجیٹمیسی ہے؟ کس کے پاس ٹرسٹ ہے؟ کون کس کی مانے گا؟ لیڈ نہیں کرنا, آپ نے بیٹھنا ہے سب نے. کیا یہ 7-8 آدمی نہیں بیٹھ سکتے؟ 6-7 ہیں سارے, 4 سیاستدان میں گنتا ہوں, ایک فوج کے سربراہ ہیں, ایک جوڈیشری کے سربراہ ہیں, بیٹھیں. کیا کوئی آئین میں اس کے خلاف بات نہیں ہے کہ نہیں بیٹھ سکتے؟ آج ملک آپ کا بے پناہ مشکل میں ہے. آپ نے بے پناہ اصلاحات کرنی ہے, اتنی اصلاحات کہ یہ نظام آپ کو نظر نہیں آئے گا جو آج موجود ہے. آپ وہ نہیں کر سکتے. آپ ایک ٹیکس نہیں لگا سکتے. مسٹرسٹ اتنا ہے نا, کون کس کے ساتھ بیٹھے گا, کس کی زبان کا یقین کرے گا, یہ بڑے مسائل ہیں. پہلے ایک لیجیٹمیسی کے لیے ایک کوئی نہ کوئی آربیٹریٹڈ ہوتا تھا, اب وہ نہیں. سر آربیٹریٹر آپ کو نہیں چاہیے, آپ کو کچھ ملک کا درد اور دکھ چاہیے, پھر آپ کو نظر آ جائے گا راستہ. آربیٹریٹر کی آپ نے کرسیاں تو نہیں بانٹ, کرسیاں چھوڑ دیں نا, سب کرسیاں اپنی چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے. ملک کو دیکھیں کہاں جانا ہے, ہم نے کیسے آگے جانا ہے. ایک جب ایسے حالات ہوتے ہیں ملک ممالک ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیتے ہیں. جینوسائیڈ ہوئے آپ کے سامنے افریقہ کے اندر, روانڈا میں کیا کچھ نہیں ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, ریکنسیلیشن ہوئی اور نیشنل گورنمنٹ بنی. تو ہمارا ملک ہم تو دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے کہاں جا رہا ہے. آج آپ الیکشن کروا کے کسی کو پاکستان کی ساری سیٹیں دے دیں, مسئلے کا کچھ نہیں کر سکے گا, کچھ نہیں کر سکے گا. کیپیسٹی ایشوز ہیں, کیپیسٹی ایشوز ہیں, بہت سے معاملات ہیں. بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. موجود کے حوالے سے آگے کا لائحہ کیا ہوگا ذرا اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, سیاسی طور پہ بھی اور جو معاشی اشاریہ ان پہ بھی بات کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے فیصل ایدھی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہوا ہے, ذرا ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملات ہیں اور اس میں روکنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ساؤتھ ایشیا کے اندر موسمیاتی تبدیلی اب اپنا اصل رنگ دکھا رہی ہے. پاکستان سمیت اگر ہم دیکھیں تو بھارت کے مختلف شہر اب رہنے کے قابل نہیں رہے. گرمی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہاں پر رہنے والے باسیوں کو بھی ہیٹ سٹروکس ہو رہے ہیں, جس کے نتیجے میں اموات میں اضافہ ہو رہا ہے. ہیٹ سٹروکس میں اگر ہم دیکھیں تو اس ہفتے محکمہ سندھ کی جانب سے تشویشناک نمبر جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے گئے ہیں. ان کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں میں کراچی میں ہیٹ سٹروک سے 7 افراد کا انتقال ہوا ہے. صرف ایک شہر میں یہ رپورٹڈ کیسز ہیں, ان رپورٹڈ کتنے ہیں یا انڈر رپورٹڈ ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے.
महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जून के महीने में कराची में कुल 35 अफराद हीट स्ट्रोक से जाँ बहक हो चुके हैं। रेस्क्यू हुकाम ने दावा किया है कि कराची में सख्त गर्मी के दौरान गुज़श्ता 3 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद 27 थी, जिनमें 3 लाशें शनाख्त के बाद वुरसा के हवाले की गई। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब कहते हैं 25 जून तक उनके पास 568 लाशें लाई गई हैं। फलाही इदारा चीपा के मुताबिक गुज़श्ता इतवार से उनके पास 100 लाशें लाई गई हैं, जिनकी अमवात शदीद गर्मी से हुई। अब जो ज्यादा अजला कौन से हैं जहां पर हीट स्ट्रोक हो रहा है, इसका भी हमारे पास ब्रेक डाउन है। डेटा के मुताबिक सिंध में 13 ऐसे अजला हैं जहां पर गर्मी चूंकि बहुत ज्यादा है, वहां पर लोगों को हीट स्ट्रोक होने की तादाद ज्यादा है। पंजाब के 9 अजला ऐसे हैं। बलोचिस्तान के 4 अजला ऐसे हैं जहां पर शदीद गर्मी की वजह से लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है। मसला क्या है? मसला यह है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली की लपेट में है। टेम्परेचर हर साल बढ़ते जा रहे हैं। जितनी तेजी से गर्मी बढ़ रही है, दरख्त हम लगा नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे शहरों की जो प्लानिंग है, जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है, और उसमें हमने इन तमाम इश्यूज को मद्देनजर नहीं रखा कि बढ़ती आबादी का हमारे मौसम के ऊपर, हमारे लैंडस्केप के ऊपर क्या असर होगा। ये उसके तमाम समरात हैं जो इस वक्त आप ये देख रहे हैं। 6 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 15 रोज में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी कायम करने का हुक्म दिया था और करार दिया था कि जिस काम के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए है वो नहीं है, और जिसके लिए अथॉरिटी की जरूरत नहीं है हुकूमत वहां अथॉरिटियां कायम कर रही हैं। यानी इतना हंगामी तौर पे इकदाम करने वाला मामला है कि इसके अंदर हुकूमत की अपनी तरजीह होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो है यहां पे इनको डायरेक्शन दे रही है। उसके बाद हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन देती है तो फिर उसके बाद अथॉरिटी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बाद फिर वजीर आजम साहब ने 17 मई 2024 को मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी दी। मौसमियाती तब्दीली जैसे अहम मसले को हुकूमत पाकिस्तान कितना संजीदा ले रही है जी, इसका अंदाजा हम आपको बताते हैं। आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसमियाती तब्दीली एक्ट 2017 में बना, जबकि अथॉरिटी 7 साल बाद, मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूं, 2017 में ये एक्ट बना और 7 साल बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बाद ये अथॉरिटी बनती है। सो पाकिस्तान के अंदर अभी जो हीट स्ट्रोक से बात शुरू हुई है, इसका सिर्फ आगाज है। अगले साल टेम्परेचर्स मजीद बढ़ेंगे, उससे अगले साल टेम्परेचर्स मजीद बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ किया नहीं जा रहा है इस टेम्परेचर को और इन शहरों के अंदर लिविंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए। तो इसका सिर्फ आगाज है। ये केसेस अभी सिर्फ रिपोर्टेड है, अभी ये चंद अजला तक महदूद है। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ेगा उसके बाद ये मजीद शहरों तक मामला फैलेगा। इस हवाले से हम क्या कर रहे हैं, सवाल इसके कि हम इन केसेस को रिपोर्ट करें या हुकूमत इसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलीज कर दे। मजमूई तौर पे जो हंगामी तौर पे करना चाहिए है मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए, वो इकदाम नजर नहीं आ रहे। हमारे प्रायोरिटीज क्या है, नेशनल डिस्कोर्स के अंदर सियासतदान बात कैसे कर रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स क्या है, कितनी मरतबा उनके मैनिफेस्टोज के अंदर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से गुफ्तगू हुई और कितना वो अकाउंटेबल ठहराए गए हैं अपने मैनिफेस्टोज के कॉन्टेक्स्ट में मौसमियाती तब्दीली के ऊपर इकदाम करने से। ये वो अहम सवाल है, ये वो प्रायोरिटीज है जो बतौर कौम होनी चाहिए। सुबह उठ के बेहंगम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, छोटी छोटी पेटी बातों के ऊपर इस वक्त सियासत हो रही है। लगता नहीं है कि ये वैसा मुल्क है जहां पर आबादी में बढ़ाओ, मौसमियाती तब्दीली जैसे, और खैर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एक मेल्ट डाउन हो रहा है, हर उसका सामना है मुल्क को। बहरहाल जी, ये उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत इन फिगर्स को देखकर अभी से जाग जाए, इससे पहले कि ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए और ये फिर कंट्रोल में ना रह सके मामला। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रखिए, खुदा हाफिज़।